بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔ मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ मनहज सलफ़ के बुनियादी उसूल इसके तीसरे सबक या तीसरे लेसन में, जो कि आज 3 दिसंबर 2022 के दिन आपका मुदर्रिस अब्दुल्ला तहा मदनी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए और हमारे इल्म में इजाफ़ा करें और हमारे अमल सालेह में अल्लाह ताला मज़ीद हमें जो है अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल सालेह कर सकें और मनहज सलफ़ पे हम कायम व दायम रहें। आज के इंशाअल्लाह इस लेसन में चुनिंदा बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। सबसे पहले पांचवा जो उसूल है कि तौहीद हर चीज़ पर मुक़द्दम है, तौहीद हर चीज़ पर मुक़द्दम है। ये पांचवा उसूल है जो कि आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद दीन की तरफ दावत देने के चंद औलवियात या जिसे प्रायोरिटीज़ कहते हैं कि चुनिंदा ऐसी बातें हैं जिसे दीन इस्लाम ने अहमियत दी है। कुछ ऐसे उमूर है जो बाकी उमूर पर जो है अहमियत दी गई हैं। तो किस चीज़ से आपको अपनी दावत शुरू करनी है या किस चीज़ से आपको लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, ये चुनिंदा बातें इंशाअल्लाह उसकी तरफ इशारा उसूली तौर पर आपको बतलाया जाएगा कि किस तरीके से दावत देना है। और नंबर 3 जो कि 7वां हमारा उसूल है, दीन की मुकम्मल तौर पर ताज़ीम करना, दीन की मुकम्मल तौर पर ताज़ीम करना। ये 3 नुकात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हम रखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कोई इख़वान और अख़वात हमारे बहनें भाई लाइव अटेंड कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि अपने आप को रजिस्टर कर लें। अपनी अटेंडेंस को लिंक आपके सामने दे दिया गया है studysunnah.com/attend और इंशाअल्लाह चैट बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। पहला जो हमारा उसूल है वो ये है, तौहीद हर चीज़ पर मुक़द्दम है। ये हमारा उसूल है। मुअल्लिफ हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं अन अव्वल मा यदऊना इला तौहीद अन्नहुम अव्वल मा यदऊना इला तौहीद, के फरमाया कि सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ यानी दावत दी जाएगी वो है तौहीद। तौहीद की तरफ दावत दी जाएगी। फला तंजहु दाअवतुन वला तस्लुहु इबादतुन इल्ला बिही, कि ना कोई दावत नजाह पाएगी, ना कोई दावत जो है सक्सेसफुल हो सकती है और ना ही कोई इबादत जो है सालिह करार दी जा सकती है जब तक कि उसमें तौहीद ना हो, जब तक कि उस इबादत में तौहीद ना हो। तो मालूम यह हुआ कि दावत के कामयाबी के लिए, यानी आप अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो आपकी इस दावत की कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज तौहीद आपकी दावत में होनी चाहिए। इसी तरीके से आपकी इबादत में, जैसे कि हमने बताया कि इखलास का वजूद होना जरूरी है, यानी कि तौहीद का होना जरूरी है। अगर तौहीद ना आपकी इबादत में पाई जाए तो अमल भी ज़ाय है, और इसी तरीके से अगर दावत में आपके जो है तौहीद ना पाई जाए तो आपकी दावत भी जो है ज़ाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अंबिया में 25 नंबर आयत में जो है यहाँ फरमाया है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने आपसे पहले कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा मगर कि उसकी तरफ हमने वही करके ये भेजा है कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करना और मेरी ही बंदगी करना, मेरी ही बंदगी करना। तो मालूम यह हुआ कि न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के दाई थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ यानी कि जितने भी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आदम अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे जो पैगंबर आए हैं, सारे के सारे जो अंबिया किराम, सारे के सारे जो रसूल आए हैं, वो सबका उन सबका जो है एक ही दावत का मिशन था या एक ही उनकी पुकार थी। और पुकार क्या थी? अनिअबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ उन्हें लोगों को जो है बुलाओ। अब इन अंबिया किराम या इन रसूल के जो यानी कि जो जो तशरीआत थे, उनकी जो अलग अलग शरीयतें थी, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी एक शरीयत है, मूसा अलैहिस्सलाम की एक अपनी एक शरीयत है, ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी, इसी तरीके से सारे अंबिया किराम और सारे रसूल की अपनी अपनी जो है एक खास शरीयत है। लेकिन जो जो उनकी दावत का जो उसूल था, उनकी दावत की जो बुनियाद थी, वो सिर्फ यही थी कि अल्लाह की वाहिद इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। हाँ, नमाज पढ़ने का तरीका अपना अलग था, रोजा रखने का अपना तरीका अलग था, कुछ चीजें उन पे हराम अलग की गई थी जो हम पर हलाल हैं, कुछ चीजें हम पर हराम है या हम पर हलाल है जो उन पर हराम थी। ये सब अलग अलग तशरीआत हैं, लेकिन दावत की बुनियाद
اور دعوت کی اصول صرف ایک واحد چیز پر مبنی ہے، اور وہ کیا تھی کہ اللہ کی واحد عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان تک بھی یہی وحی بنا کر کے بھیجی گئی کہ کیا فرمائے یہاں پر لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر فرض کریں آپ سے بھی اگر شرک ہو جائے اور آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال باطل قرار کر دیے جائیں گے اور آپ کے سارے اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرض کریں آپ سے بھی اگر شرک ہو جاتا تو آپ کو بھی ہم آپ کے عمل کو جو ہے باطل کر کے آپ کو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں ہم شمار کر دیتے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرضی طور پر اور یہ چیز محال ہے، یہ چیز ممکن ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کرتے، بلکہ تو معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے اور جبریل امین سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور کفر سے محفوظ تھے، آپ سے کبھی بھی جو ہے ان لوگوں کی طرح وہ شرک میں اپنی قوم کی طرح جو ہے مبتلا نہیں تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا۔ لیکن فرضی طور پر یہاں پر اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی سے بھی شرک سرزد ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک میں اگر مبتلا ہوتے فرضی طور پر تو انہیں بھی جو ہے خاسرین میں شمار کر دیا جاتا۔ تو باقی امتیوں کے لیے ایک کھلا میسج یہاں پر اللہ دے رہے ہیں، کھلا ایک رسالہ ہے، کھلا جو ہے ایک یہاں پر اعلان ہے کہ اگر آپ سے شرک ہوتا ہے تو آپ کے سارے اعمال خسارے میں آپ جو ہے خسارے میں ہو جائیں گے اور آپ کے سارے اعمال جو ہے باطل قرار کر دیے جائیں گے، باطل قرار جو ہے کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے اور یہ ایک اہم قاعدہ ہے، یہ جو حدیث ہے وہ سب سے اہم ترین قاعدہ ہے اور اسے آپ بار بار جو ہے ہمارے دعوت سے متعلق جو احکامات ہیں ان دروس میں جو ہے آپ اس حدیث کو جو ہے پائیں گے۔ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو داعی بنا کر کے یمن کی طرف بھیجا، یمن میں لوگ مسلمان نہیں تھے تو وہاں پر انہیں داعی کے طور پہ اور داعی کی حیثیت سے یعنی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ جاؤ اور انہیں دین کی دعوت دو۔ تو سب سے پہلا سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں ایک داعی کو؟ فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل کتاب کہ تم اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس جا رہے ہو، فادعوہم الی شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ تو یعنی ان کو اس بات کی طرف بلانا اور اس بات کی طرف انہیں دعوت دینا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور رسول ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز ایک داعی کے لیے یہ ہے کہ وہ توحید کو تقدیم کرے، اور اسی طریقے سے ایک انسان کو بھی اپنی زندگی میں جب درستگی لانا ہو، جب سدھار لانا ہو، اللہ کی طرف انسان جب پلٹنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے توحید کو صحیح کرے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے توحید کو اہمیت نہیں دیتا اور توحید کو جو ہے اپنی نہیں سدھارتا، باقی امور پہ وہ زیادہ جو ہے غور کرتا ہے لیکن توحید کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، تو اس کا معاملہ کچھ ایسا ہے جو اپنے آپ یعنی اپنے اعمال کو جو ہے ہوا میں وہ اڑا رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ویسے بھی اللہ رب العزت نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو انسان توحید کے ساتھ نہ آتا ہو اور شرک پر آ جاتا ہو اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہو، اس کے اعمال ہوا میں اڑ جائیں گے۔ قیامت والے روز اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، آپ چاہے کتنے روزے رکھ لیں، آپ چاہے کتنی جو ہے کتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ و زکوٰۃ ادا کر لیں، لیکن جب تک آپ توحید پہ قائم نہیں تو آپ کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ مضبوط ہو نہ ہو، سب سے پہلے انسان کو اپنی توحید کی جو ہے درستگی اور اس کی جو ہے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے توحید کو ہم اہمیت دیں گے۔ اب یہاں پر شیخ صالح الفوزان نے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اکثر میں جو ہے شیخ کا کلام منقول اس لیے کرتا ہوں عربی زبان میں تاکہ کچھ عربی الفاظ بھی جو ہے آپ سیکھ لیں، ورنہ ترجمہ کرنے کے لیے تو جو ہے انشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس کتاب پر، یعنی ترجمہ آئے گا، لیکن اب یہ کتاب چونکہ عربی میں ہے اور الحمدللہ ہمارا بیان اردو میں دیا جا رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ عربی الفاظ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، کچھ ووکیبلری آپ کی جو ہے عربی کی بھی درست ہو جائے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
وهذه القاعدة أيضا في بيان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله، کہ یہ جو قاعدہ ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک داعی کو سب سے پہلے کس چیز سے اپنی دعوت شروع کرنی ہے، اس کے تعلق سے ہدایات دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا لا شک انہم یبدؤون بالاہم فالاہم، اس بات میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ آپ کو جب دعوت دینا ہو تو سب سے اہم ترین چیز سے آپ کو اپنی بات پیش کرنی ہے۔ اور دین اسلام میں اگر کوئی واحد چیز ہے جو سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہو اور سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو تو وہ اللہ رب العزت کی جو ہے توحید ہے، توحید باری تعالی ہے، کہ اللہ کی توحید کی تحقیق کرنا۔ اسی سے انبیاء کرام نے اپنی دعوت ابتدا کی اور اسی سے ہمیں بھی اپنی دعوت کی ابتدا کرنی ہے، اسی سے اپنی اصلاح کی شروعات ہمیں کرنی ہے۔ اور وہ انسان جو اس کو چھوڑ کر کے جو دوسرے مسائل کی طرف جاتا ہے، ایسے انسان کی دعوت نبوی دعوت نہیں، ایسے انسان کی دعوت جو ہے اللہ والی دعوت قطعا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دعوت دی ہے ویسے ہی اگر ہم دعوت دیں گے تو ہماری دعوت میں برکت ہوگی۔ بتایا یبدؤون بالدعوت الى التوحید، کہ دعات کو چاہیے کہ وہ توحید سے اپنی دعوت شروع کریں، اور توحید کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی واحد بندگی اور اللہ کی واحد عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے سے جو ہے لوگوں کو آگاہ کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فرمایا کہ یعنی الى اصلاح العقیدہ، لان العقیدہ ہی الاساس الذي تنبنی علیہ صحت بقیت الاعمال، اس وجہ سے کیونکہ عقیدہ اگر درست ہوگا تو باقی سارے کے سارے اعمال اس پر مبنی ہیں، کہ اگر عقیدہ درست ہو جائے تو باقی اعمال قبول ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ انسان کا درست نہ ہو تو باقی اعمال بھی جو ہے مردود ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَمِنَ الْمُتَقَرِّرِ فِي الْعُقُولِ وَالْفِطْرِ ان كل بناء يبدأ بأساسه، کہ جب کبھی آپ کسی چیز کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، سوچیں کہ آپ ایک گھر بنانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ایک گھر بنانے کے وقت جو ہے جو آتی ہے وہ ہے اس گھر کا فاؤنڈیشن بنانا، اس گھر کا اساس ڈالنا۔ اگر آپ اس گھر کا اساس مضبوط نہیں بنائیں گے تو ساری آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی اور آپ کا سارا گھر کیا ہو جائے گا، نیچے گر جائے گا، سارا کا سارا گھر جو ہے آپ کا تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کی اساس مضبوط ہوگی، مان بھی لیں کہ اگر زلزلہ آ جائے، مان بھی لیں کہ اگر طوفان آ جائے، اگر آپ کی اساس مضبوط ہو، آپ نے اچھا اس گھر کا فاؤنڈیشن ڈالا تو آپ کے گھر میں زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آندھی سے تھوڑا بہت بھی آپ کے گھر کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے لیکن آپ کا گھر ڈھل نہیں جائے گا بلکہ آپ کا گھر محفوظ ہوگا۔ اسی طریقے سے دین اسلام ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں، اس کا اسلام کسی بھی موڑ پر جا کر کے جو ہے گر جا سکتا ہے اور ڈھل جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ وهذا شيء متقرر في العقول كما هو الوارد في الشرع، فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون أممهم يدعونهم إلى التوحید۔ فرمایا کہ انبیاء کرام سارے کے سارے جو گزرے ہیں ان کا یہی طریقہ تھا، ان کا یہی شیوا تھا کہ وہ توحید کی طرف لوگوں کو سب سے پہلے بلایا کرتے تھے۔ کما ذکر اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا کہ اور ہم نے تو ہر امت میں بھی جو ہے ایک رسول بھیجا ہے ایک پیغام کے ساتھ، اور انہیں کیا فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ان سب کے ساتھ ایک ہی رسالہ، ایک ہی میسج تھا۔ کیا فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی واحد عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ جو باطل معبود ہیں ان سب سے جو ہے اجتناب کرو، ان سب سے تم بچ جاؤ۔ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے بتایا کہ سارے کے سارے انبیاء کرام جنہیں ہم نے جو ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھیجا، ان کو بھی یہی دعوت جو ہے دعوت کا یہ مشن بنا کر کے انہیں بھیجا تھا کہ اللہ کی واحد عبادت ہو اور طاغوت سے جو ہے لوگوں کو دور کرے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی یہ آیت ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ سورہ اعراف میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سورت میں اللہ رب العزت نے انیک انبیاء کرام کا ذکر جو ہے اس میں کیا ہے، دیگر انبیاء کا کرام کا ذکر کیا ہے، اور ان کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہاں یہ بتلائی، سب سے پہلی اہم نقطہ جو ہے انہوں نے یہ بتلایا کہ سارے کے سارے انبیاء نے پہلا کلام اپنے قوم میں کیا رکھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی واحد تم عبادت کرنا۔
اللہ की तुम वाहिद इबादत करना, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, क्यों तुम उसे छोड़ करके जो है गैरों की इबादत में पड़ते हो, दूसरे माबूद की तलाश में तुम लगे हो, जबकि अल्लाह तुम्हारा वाहिद खालिक और पालने वाला है। तो ये सारे के सारे अंबिया किराम की दावत है जिसे आपकी खिदमत में हमने वाज़ेह कर दिया। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब कुफ्फार कुरैश ने जो है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उनके सामने आई तो क्या उन्होंने फरमाया, जैसे कि सूरह साद में ये बयान किया अल्लाह ताला ने, वअजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम वक़ाल अल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, कि काफिरों ने इस बात पे ताज्जुब किया। क्या फरमाया उन्होंने, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डराने वाला बनकर के जो है उन्हें भेजा गया, तो फरमाया क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये झूठा जादूगर है, अऊज़ु बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने झुटला दिया। फिर झुटलाने के बाद क्या ताज्जुब से वो पूछे, अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा, क्या इसने तुम्हारे सारे के सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया, इन हाज़ा लशैउन उजाब, ये बड़े ताज्जुब वाली बात है। तो उन्होंने भी ताज्जुब इस बात से किया, माना ये कि सबसे बड़ी बात जो उन्हें जाकर के लगी और सबसे बड़ी बात जो उन्हें जाकर के जो है उनके जहनों में और उन्हें जो है यानी जो ताज्जुब से जो है वो यानी मुज़हिल हो गए, वो ये थी अजअल आलिहता इलाहा वाहिदा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे पैगंबरों, सारे के सारे माबूदात को उठा करके जो है एक ही माबूद में जो है इकट्ठा कर दिया, सारों को हटा करके एक माबूद पे जो है हमारे दीन को यानी मुनहसिर करके रख दिया। तो इसी पर वो ताज्जुब से जो है यानी ताज्जुब करने लगे और कहने लगे कि ये बहुत ही अजीब बात है। फरमाया यहाँ पर कि फमन खालफ हाज़ल मनहज, कि जो कोई इस मनहज को, कौन से मनहज को, तौहीद को तकदीम करने वाला मनहज, तौहीद को फोकियत देने वाला मनहज, व बदा बिगैर तौहीद, इस मनहज को छोड़ करके जो दाई तौहीद के अलावा बाकी चीजों पे गौर करता है, बाकी चीजों को जो है लोगों के सामने पेश करता है और तौहीद को सामने वाज़ेह नहीं करता, और ये नहीं बतलाता कि दीन इस्लाम एक ऐसा वाहिद दीन है जिसमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना सबसे बड़ा अहम तरीन उसूल है, और इसके बाद दीगर इबादत, दीगर जो है मामलात, इसी तरीके से दीगर अखलाकियात जो है सिखलाए गए हैं, लेकिन इन सब का जो ताज है और इन सब को जो है कबूल होने का जो वाहिद बुनियादी शर्त है वो ये है कि इंसान तौहीद पे कायम व दायम रहे। तो यहाँ फरमाया कि इस दावत को छोड़ करके कोई और अगर इंसान निदा लगाता है, फ़इन्न दअवतहु मुखालिफतुन लिदअवतिर रुसुल, कि उसकी दावत रसूलों की दावत के मुखालिफ है, उसकी दावत रसूलों के दावत से जो है मुखालिफ है। ये पैगंबरों की दावत का तरीका नहीं कि तौहीद को छोड़ करके किसी और चीज की तरफ लोगों को पहले बुलाया जाए। फरमाया फहुनाका उनासुन लम यहतमू बित्तौहीद वला बिलअकीदा, और ये इसलिए हम बात कह रहे हैं, ये उसूल इसलिए आपके सामने रखा जा रहा है कि कई ऐसे लोग आज उम्मत में अफसोस के साथ पाए जाते हैं जिन्होंने तौहीद को ना उन्होंने जो है अहमियत दी और ना वो ये आज तक भी समझते हैं कि तौहीद की तरफ बुलाने की बहुत ज्यादा सबसे जो है जरूरत है। वो ये समझते हैं कि इस्लाम में आ जाएं, बाद में दुरुस्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन तौहीद जो है लोगों को बयान करने से लोगों में नफरतें पैदा होती हैं, लोग जो है तफरके में पड़ते हैं, लोगों के दरमियान जो है दूरियां पैदा आ जाती हैं। तो दूसरी मीठी मीठी बातें करके लोगों को बुलाते हैं, तौहीद को हम जानिब रख देते हैं, हम उसे साइड में कर देते हैं, क्योंकि तौहीद के ऊपर बात करने से फला नाराज हो जाएंगे, फला कौम के जो है मुखालिफ हो जाएगी बात, फला लोग जो कब्रों पे जाते हैं वो नाराज हो जाएंगे, फला लोग जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये दावत रसूल की दावत नहीं है, ये दावत जो है सियासी दावत है, ये पॉलिटिक्स है, ये इस्लाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दीन इस्लाम में अगर किसी चीज की जो है अहमियत दिलाई गई है, किसी चीज पे अगर ताकीद की गई है कि लोगों को जमा किया जाए, तो वो तौहीद के प्लेटफॉर्म पर जो है लोगों को जमा करने की जरूरत है। फरमाया व इन्नमा इहतम्मू बिउमूरिन जानिबिय्या वरक्कज़ू अलैहा फी दावतिहिम व बनू अलैहा दावतिहिम, कि फरमाया कि तौहीद को उन्होंने हटा करके दीगर चीजों पे जो है उन्होंने गौर किया, दीगर चीजों को उन्होंने अहमियत दी, लेकिन तौहीद को उन्होंने फोकियत नहीं दी और उस पर अपनी दावत को जो है मुश्तमल कर दिया। फलम तुंतिज दावतुहुम शैआ, कि इनकी दावत का कोई नतीजा आज तक भी हासिल नहीं है। और ये चीज आप गौर से देख सकते हैं, ये चीज आप जमातों में देख सकते हैं कि जो तौहीद की तरफ नहीं बुलाता आज तक भी वो घाटे और खसारे में है, आज तक भी वो अपनी ही जो है पुकार रहे हैं, लेकिन कहीं अल्लाह ने उन्हें कहीं कामयाबी हासिल जो है नहीं यानी करवाई है। क्यों? क्योंकि वो तौहीद को अहमियत नहीं देते।
बमुकाबिल उन लोगों को देखें जो सबसे पहली बात अपनी तौहीद की रखते हैं, लोगों को शिर्क व बिदअत से निकाल के सुन्नत और तौहीद की तरफ बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उनकी दावत में बरकत दी है। लोग जो है जमात जो है यानी उनकी अल्लाह मुबारक उन्हें बनाया है, और लोग उनकी जमात में जो है जोग दर जोग जो है दाखिल हो रहे हैं। उनकी मस्जिद में अल्लाह ताला बरकत दे रहा है। कसरत से लोग मर्द व औरत, नौजवान, लड़के लड़कियां सब के सब जो है इस दावत में जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नबवी दावत है, ये नबवी दावत है कि लोगों को तौहीद के प्लेटफॉर्म पे जमा करो। तौहीद जब सुधर जाती है इंसान की, किसी कौम में अगर तौहीद किसी माशरे में जो है सुधर जाए लोगों की और बेहतर से बेहतर होती जाए, तो उनके बाकी उमूर भी, उनकी अखलाकियात, उनकी इबादत, उनके मामलात, सारी चीजें जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जो है सुधार देता है। लेकिन तौहीद पे अगर वो जमा ना हो तो सिर्फ जो है लोग नारे लगाते रह जाएंगे, लोग जो है रास्तों पे निकल के आ जाएंगे नारे लगाते हुए, लेकिन वो कभी जो है फलाह और कामयाबी नहीं पा सकते। फरमाया व अन्नहुम बदलू मा बदलू, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी। मिनल मजहूदात मिन तूल सिनीन, सालों साल उनके गुजर गए लेकिन ये लोग कभी कामयाबी नहीं पा सके। मिन अत्तअबिल कसीर, बहुत वो थक गए अपनी इस दावत में। लेकिन लम तुजदी दावतुहुम शैआ वलम तुनतिज शैआ, उनकी दावत ने ना कोई फल जो है लाया है, ना कोई जो है उस दावत में बरकत अल्लाह ने जो है डाली है। लिअन्नहुम लम यब्दअू बिमा बदअ बिही अर्रुसुल, क्योंकि वो लोगों ने उस चीज से अपनी दावत की इब्तिदा नहीं की जिससे रसूलों ने अपनी दावत की इब्तिदा की अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। वलम युकीमुल असास अव्वलन, कि उन्होंने बुनियाद ही अपनी सही नहीं डाली, उन्होंने अपना फाउंडेशन ही सही जो है नहीं रखा। हत्ता यसहु अन युकाम अलैहि बक़ियतुल अमाल, कि अगर वो अपनी बुनियाद सही डालते तो बाकी जो है अमाल उनके ऊपर दुरुस्त होते। लेकिन जब उनकी उनकी दावत ही जो है बेबुनियाद है, तो उनका सारा का सारा जो है ये जो घर वो तैयार कर रहे हैं, वो सारा का सारा घर हर बार गिरता है, और वो हर बार जो है उसी तरीके से वो अपने घर की तामीर करते हैं। वो सुधार का नाम नहीं लेते, उसी गलती में बार बार वो पढ़ते रहते हैं, और तौहीद को अहमियत देने से वो पीछे हट जाते हैं, अहमियत देने से जो है तौहीद को पीछे हो जाते हैं। यहाँ पर एक कमेंट आया है कि आवाज आपको नहीं पहुंच रही किसी एक ने, अगर मेरी आवाज आ रही है तो लिख दे कमेंट में कि आवाज साफ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर आवाज साफ हो तो कमेंट में लिख दीजिए, जी क्लियर है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। फरमाया कि ये अहम चीज़ है, जैसे कि शेख ने बता दिया यहाँ पर कि तौहीद असास है, तौहीद की दावत आपको फोकियत देनी है। आपकी दोस्तियां तौहीद पर मबनी होनी चाहिए, आपकी दुश्मनियां तौहीद पर मबनी होनी चाहिए। किसी से ताउन करना है तो तौहीद के बेस पर ताउन करें। किसी से आपको जो है किनारा कशी करना हो, किसी से जो है किसी को आपको बाइकाट करना हो, तो तौहीद की वजह से आप उन्हें बाइकाट करें। मोहब्बतें और दुश्मनियां, नजदीकियां और दूरियां सारी की सारी आपकी तौहीद पर मबनी हो। आपके इदारे कायम हो तो तौहीद के असास पे कायम हो। आपके काउंसिल बने हो तो जो है तौहीद पे जो है आपका ताउन हो। इसके अलावा किसी चीज पे ना लोगों को दावत दे, ना किसी पे जो है लोगों को जमा करने की आप कोशिश करें, क्योंकि आपका जमा करना जाया और बेकार है। आपका जो है लोगों को जमा करना जाया और बेकार है। फरमाया शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने, फहादिही काइदतुन अज़ीमा, ये बहुत अजीम कायदा है, बहुत जो है अहम उसूल है। फरमाया कि अल बिदायतु बिद्दअवती वल औलवियातु फिद्दअवा, के यानी दावत किस चीज से इब्तिदा करना हो, या दावत की इब्तिदा किस चीज से होनी चाहिए, इसका जो है उसलूब आना, इसका तरीक़ेकार आना, ये बहुत अहम तरीन है, वरना आपकी दावत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। फरमाया कि फयजिबु अला दुआती अन यसीरु अला हाज़ल मनहज, कि दुआत पे ये वाजिब है कि इसी मनहज पे वो चले, इसी तरीक़ेकार पे वो चले। वअन युरक्किज़ु अला तौहीद, और तौहीद पर ही उनकी जो है तरकीज हो, उसी पर वो कंसंट्रेट करें, उसी पर जो है उसे अपना नस्बुल ऐन बना करके जो है चले। तौहीद की सुधार हो लोगों में तौहीद की नशर व इशाअत हो, और शिर्क व बिदात से लोगों को डराया जाए। व अला तहज़ीर अन्नास मिन अश्शिर्किल अकबर वल असग़र, लोगों को शिर्क अकबर और असगर से आगाह किया जाए, लोगों को शिर्क अकबर और असगर से जो है मुतनब्बह किया जाए, और लोगों को जो है डराया जाए। वो मिम्मा यखिल्लु बिल अकीदा, और हर वो चीज से जो है लोगों को आगाह कर दिया जाए जिससे तौहीद जो है खलल पाई जा सकती हो, या अकीदे में जो है खलल पाया जा सकता हो। सुम्मा यत्तजिहून बअद ज़ालिका इला इस्लाहि बक़ियति उमूर द्दीन, ये जब सुधर जाए, या मुजमल तौर पर लोगों के नजदीक इसका फहम आ जाए कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है, और लोग समझने लगे इस उसूल और अकीदे को, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी उमूर का भी जो है हक अदा करें, और बाकी इस्लाही उमूर पे जो है आप गौर और रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन
توحید ہی اگر درست نہ کی جائے تو باقی امور پہ محنت کرنا بیکار اور ضائع ہے. فرمایا فَإِنَّهُمْ إِذَا أَقَامُوا الْأَسَاسِ بَنَوْا عَلَيْهِ بَقِيَّةَ الْأُمُورِ کہ اگر اپنا فاؤنڈیشن آپ بہتر کر لیں گے تو باقی کی آپ کی جو محنتیں ہیں ساری کی ساری فائدے مند ہوگی، ساری کی ساری فائدے مند ہوگی. یہ پہلا قاعدہ ہمارا اختتام پہ آیا. دوسرا جو قاعدہ آج کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دین کی طرف دعوت دینا جو ہے یا اس کے کچھ چند اولویات ہیں. اولویات کہتے ہیں پرائرٹیز کو، کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے آپ کو سامنے کرنا ہو، جسے آگے جو ہے لانا ہو، اور کچھ چیزیں ہیں جسے آپ بعد میں بھی جو ہے اسے سدھارا جا سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت میں کچھ چیزیں اہم ہیں اور کچھ چیزیں مہم ہیں. یہ میرے الفاظ پہ غور کریں آپ کہ کچھ چیزیں اہم ہیں اور کچھ چیزیں مہم ہیں. یعنی ساری کی ساری چیزوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کچھ چیزوں کی اہمیت باقی چیزوں سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں کہ اگر کوئی چیز اہم ہے تو دوسری چیز غیر مہم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس لفظ کو کہ اگر کوئی چیز اہم ہے اور مہم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سارے کے سارے کی جو چیزیں ہیں، ساری کے سارے دین کی جو ہے اپنی اہمیت ہے. چھوٹی سی چھوٹی سنت کی اپنی اہمیت ہے. چھوٹی سی چھوٹی سنت کو جو ہے ہمیں لوگوں میں رائج کرنی ہے. لیکن سنتوں کی رائج کرنے کی جب بات آئے، دین کو لوگوں میں پھیلانے کی جب بات آئے، تو کچھ چیزوں کو پہلے آپ کو پھیلانا ہے اور کچھ چیزوں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. اور سارے کے ساری چیزیں اپنے مقام پر اہم ہیں. ساری کی ساری چیزیں اپنے مقام پر جو ہے وہ اہم ہے. مہم کا لفظ جو ہے یہ معنی یہ ہے کہ امپورٹنٹ، یعنی کچھ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ چیزیں اس سے کم امپورٹنٹ ہے. کمپیریٹیولی جو ہے اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں دین میں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کچھ چیزیں اس سے کم امپورٹنٹ ہے. لیکن سارا کا سارا دین اپنی جگہ ہر چیز امپورٹنٹ اس میں ہے. ایسا نہ سمجھے کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو پھر دوسری چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. فرمایا یہاں پر قاعدے میں کہ انہم یبدؤون دعوتہم بما بدأ اللہ بہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی دعوت کو ان چیزوں سے وہ شروع کیا کرتے تھے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پہ بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے. تو پہلی باتیں جو اصولی باتیں دین میں آئی ہیں اسے ہم پہلے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جب وہ سدھر جائے، جب وہ اس چیز کو قبول کر لیں، جب ان میں سدھار پائی جائے اور جب وہ اصلاح اپنی کر لیں تو آگے چل کے اگلی چیزوں کا بھی جو ہے بیان ہم انہیں کر دیں گے. فرمایا فَيُقَدِّمُونَ مَا قَدَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُؤَخِّرُونَ مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. ان چیزوں کو ہم آگے رکھیں گے جسے اللہ اور اس کے رسول نے آگے کیا ہے، اور ان چیزوں کو ہم پیچھے رکھیں گے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں پیچھے جو ہے رکھا ہے، اور جو چیز اہم ہے اسے آگے ہم بڑھائیں گے. وَبِهَذَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ. فرمایا کہ ایسا کرنے سے اصلاح اور مصالح جو ہے، جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے دین کا، جو نفع ہوتا ہے عمومی طور پہ دین کا، اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے، اور جو نقصانات ہیں ان سے جو ہے پرہیز کیا جا سکتا ہے. مفاسد سے جو ہے پرہیز کیا جا سکتا ہے، اور مصالح کا جو ہے مصالح کو آگے کر کے لوگوں میں یعنی عام کیا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. فرمایا کہ سب سے پہلی بات جو جیسے کہ میں نے بتایا تھا معاذ ابن جبل کی جو حدیث ہے وہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے ہے. بہت طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک تأتی قوما اہل کتاب، کہ آپ اہل کتاب کی طرف دعوت دینے جا رہے ہو اے معاذ رضی اللہ عنہ. فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی طرف بلائیں انہیں کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا بھیجا گیا رسول اور پیغمبر ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ تمہاری اس بات میں اطاعت کرنے لگے، اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے، اگر وہ اس لیول کو کراس کرے، تو کیا فرمایا کہ فرمایا یہاں پر کہ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، کہ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ 5 نمازیں جو ہے فرض کی ہیں، 5 نمازیں جو ہے دن میں فرض کی ہیں. ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، ہر صبح و شام اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں. پھر فرمایا فإنہم اطاعوک لذالک، اگر یہ لوگ اس بات کی بھی اطاعت کرنے لگے، نماز کو بھی وہ قبول کر لیں، کیا فرمایا فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. فرمایا کہ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ،
فرمایا کہ جو ہے اگر وہ اس کی بھی اطاعت کریں، نماز بھی وہ پڑھنے لگے، تو انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایک ایسا صدقہ فرض کیا ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، کہ تمہارے جو مالدار ہیں ان سے وہ مال لیا جائے گا، اور تمہارے درمیان جو فقیر ہے، جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، ان کو یہ مال دے دیا جائے گا۔ تو پہلے سب سے جو ہے توحید کی دعوت ہے، پہلی سب سے چیز جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ ہے توحید۔ توحید کے بعد نماز کا حکم آیا ہے، نماز میں بھی وہ اگر اسے قبول کر لیں، اسے سیکھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، تو اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ پھر فرمایا اگر فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اموالہم۔ پھر یہ الگ باتیں جو ہے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ جب زکوٰۃ لینے آؤ تو سب سے بہترین جو ہے مال لوگوں کا نہ لیا کرو، جو متوسط طور پر جو مڈل جو پیسہ ہوتا ہے لوگوں کا یا ان کے اموال ہوتے ہیں، یہ کچھ تعلیمات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو غرض یہاں پر اس حدیث میں یہ ہے، غرض جو بتانے کا ہے وہ یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب داعی بنا کر کے بھیجے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو ہے یمن کی طرف، تو انہیں ترتیب سکھلائی گئی، انہیں جو ہے اولویات یا پرائرٹیز کا جو ہے علم دیا گیا کہ کس چیز کو آپ کو اہمیت دینی ہے، کس چیز کو جو ہے فوقیت دینی ہے، کون سی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس کے بعد کون سی، اس طریقے سے۔ تو جب آپ دعوت دینے جاتے ہو تو آپ کو بھی یہی اسلوب، یہی طریقہ اور یہی شیوا جو ہے آپ کو اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے، اگر وہ ایک مسلمان ہے جو بدعات میں پڑا ہو تو بدعات کی طرف جو ہے اسے دعوت دی جائے کہ بدعات چھوڑے، وہ سنت کی طرف آئے۔ اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہو تو آپ اسے جو ہے باقی صدقہ و خیرات کرنا یا اصلاح یعنی کہ جو ہے اپنے اخلاقیات کا درس اسے نہ دینا، نہ اسی طریقے سے کسی اور چیز کی طرف بلانا۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ آپ سدھارے، اسے شرک سے آگاہ کرے، اسے توحید کی طرف بلائے۔ اگر وہ توحید پر جو ہے آ جاتا ہے، اگر وہ شرک چھوڑ بیٹھتا ہے، تو اس کے بعد آپ دوسری چیزوں کی طرف آئیں گے۔ تو داعی کا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جب ایک ڈاکٹر جا کر کے کسی ایک مریض کا علاج کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے پاس 2-3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، بیماریاں اس کے پاس 2-3 ہیں، لیکن مثال کے طور پر اسے جو ہے کوئی قسم کا جو ہے اس کے یعنی مثال کے طور پہ پیر میں تھوڑی سی جو ہے چوٹ آئی ہو یا مار لگا ہو اسے، ٹھیک ہے، اور کسی اور طرف اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک ایسی جو ہے اسے چوٹ آئی ہو جس سے اس کا خون بہت تیزی سے بہ رہا ہو، تو کیا آپ جا کر اس چھوٹی سی سوجن پر جو ہے مرہم لگاؤ گے، یا جا کر سب سے پہلے اس کے بہتے ہوئے خون کو جو ہے روکو گے؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کسی کی آپ جان بچانے آتے ہو تو سب سے پہلے جو بڑا خطرہ ہے اس خطرے سے جو ہے آپ انسان کو نکالیں گے۔ مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کہیں جو ہے آگ لگی ہو، اس آگ سے انسان یعنی کہ جو ہے آگ بھی لگی ہے اور اسے کہیں مار یا چوٹ بھی آئی، تو آپ پہلے اس انسان کو کھینچو گے، یہ نہیں سوچو گے کہ اس کے کہیں ہاتھ پیر کو چوٹ نہیں آئے گی۔ ہاتھ پیر گئے تو گئے، کم سے کم انسان کی جان بچ سکتی ہے، تو اسے آپ آگ سے پہلے دور کریں گے۔ آگ جب آپ اسے جو ہے دور کر لیں گے، تب جا کر کے اس کی دوسری مصیبتوں کی طرف جو ہے آپ اپنی توجہ دیں گے کہ کس چیز کی جو ہے پہلے اس کا جو ہے کہ اس کی مدد کرنی ہے اور کس چیز میں اس کا علاج پہلے کرنا۔ تو ایسا ہی کچھ حال جو ہے ایک گمراہ انسان کا ہے کہ اس کی گمراہیوں کا جائزہ ایک داعی کو لینا ہے کہ کس قسم کی گمراہیاں اس کے پاس پائی جاتی ہیں، اور ان گمراہیوں میں سب سے سنگین اور سب سے خطرناک گمراہی کون سی ہے، اور شرک سے زیادہ کوئی جو ہے گمراہی قطعاً ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انسان شرک پہ مرتا ہے تو اس کی مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی شرک پہ جو ہے مغفرت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ ایسے انسان کی اللہ مغفرت کرے گا ہی نہیں جو شرک پہ مرا ہو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی گناہیں اس سے سرزد ہو رہی ہوں، اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسے شرک سے بچانا ہے، یہ سب سے پہلا اور اہم قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا انما نزل اول ما نزل منہ سورۃ، یعنی قرآن میں جو چیزیں نازل ہوئی اس میں سب سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، جیسے کہ اقرا بسم ربک سے جو ہے احکام نازل ہونے لگے قرآن کے، تو فرمایا کہ فیہا ذکر الجنۃ والنار حتی اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام۔ فرمایا کہ قرآن جب نازل ہوا تو ابتدائی طور پر جو نازل کردہ جو آیتیں تھی اللہ کی طرف سے، اس میں جنت اور نار یعنی جنت اور جہنم کا جو ہے اس عقیدے کا جو ہے اقرار کیا گیا، اس عقیدے اور اس مفہوم کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا، اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی کہ یہ زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے، اور اس اگلی زندگی کے لیے بھی ہے جو ہے آپ کو تیاری کرنی ہے،
اگر اگلی زندگی میں آپ فلاح اور کامیاب ہو جائیں تو اللہ نے آپ کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور اگر آپ اس اگلی زندگی میں جو ہے یعنی گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ان سارے لوگوں کو اس عذاب میں ڈال دے گا جو اس زندگی میں جو ہے اللہ کی عبادت کرنے سے قاصر رہ جائیں۔ جب یہ عقیدہ مفہوم جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قرآن میں حلال و حرام کے احکام جو ہے آہستہ آہستہ آنے لگی۔ اب یہاں دیکھیں حکمت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، فرما رہی ہیں وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، کہ اگر اللہ نے سب سے پہلا حکم یہ نازل کیا ہوتا کہ شراب مت پیو، تو یقیناً لوگ کیا کہتے کہ ہم قطعاً شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی ہم شراب پینا جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ لَقَالُوا لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، فرمایا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدْعُ الزِّنَا أَبَدًا، یہ سورہ بخاری، یہ صحیح البخاری کی جو ہے یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر زنا کی حرمت جو ہے نازل کر دیا ہوتا، اور جو ہے جنت اور جہنم کا یہ عقیدہ یا اللہ رب العزت پر ایمان کا جو عقیدہ ہے اسے مقرر ان کے دلوں میں نہ کیا ہوتا، اور جو ہے ابتدائی طور پر صرف احکامات نازل ان پہ جو ہے کر دیے ہوتے، تو لوگ کہتے کہ نہ ہم جو ہے شراب پینا چھوڑیں گے اور نہ ہم زناکاری چھوڑیں گے، نہ ہم جو ہے زناکاری چھوڑیں گے۔ تو اس سے یہ ایک اہم درس ملتا ہے کہ لوگوں کو مہیا کرنا ضروری ہے، لوگوں کو تیار کرنا ضروری ہے، کہ بڑی بات کہنے سے پہلے جو ہے انہیں بنیاد بنانا ضروری ہے۔ آپ جب ان سے ایک بڑی چیز کہہ رہے ہو، ان کی خواہشات کو چھوڑنا یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کو سود سے یعنی باز آ جانا یہ بہت بڑی بات ان کی ہوتی ہے۔ شراب، زناکاری، ہر وہ قسم کی جو برائی ہے ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان ان میں قوی کیا اور توحید اور عقیدہ ان میں قوی کیا۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کا توحید اور عقیدہ جو ہے مضبوط کر دیا، اور اللہ نے جو ہے پھر اپنے احکام نازل کیے، فرمایا کہ جو ہے شراب حرام ہے، مدینے کے گلیوں میں شراب کی بوتلیں جو ہے پھوڑ دی گئی اور راستوں پہ جو ہے شراب جو ہے بہا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ برکت ہے کس چیز کی؟ تدریجی دعوت کی، کہ آپ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو دعوت یعنی دیں، اور اپنے پرائرٹیز کو صحیح کر لیں، اپنے اولویات کو جو ہے صحیح کر لیں کہ پہلی بات کون سی کرنی ہے، دوسری بات کون سی کرنی ہے، تیسری بات کون سی کرنی ہے۔ یہ ایک داعی کو جو ہے سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ ابتدائی طور پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی طرف جو ہے دعوت دی؟ فرمایا کہ جو ہے اللہ کی واحد عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو دیگر انبیاء کرام اور رسول ہم سے نبی سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اولویات کا جو ہے اہتمام رکھا، انہوں نے بھی جو ہے پرائرٹیز کا اہتمام کیا کہ کون سی چیز کو پہلے دعوت دینی ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم میں جو ہے بت پرستی پھیل گئی تھی، لوگ جو ہے وہ بت بنا کر کے پوجا کرنے لگے تھے، تو نبی نوح علیہ السلام نے جو ہے انہیں عقید توحید کی طرف اور اللہ کی واحد عبادت کرنے کی طرف جو ہے لوگوں کو بلایا تھا، اور یہی طریقہ باقی انبیاء کرام اور رسول کا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک زندگی گزری ہے، ایک مکی زندگی تھی اور ایک مدنی زندگی۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اسے مکی زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس زندگی میں انہوں نے جو ہے جو سب سے اہم ترین اولویہ ہے یا پھر سب سے اہم ترین جو دعوت دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ واحد اللہ رب العزت کی عبادت لوگ کریں، کیونکہ یہ چیز لوگوں میں جو ہے صحیح طور پہ بیٹھی نہیں تھی ان کے ذہنوں میں، اور لوگ شرک و بدعات میں شرک اور جو ہے غیر اللہ کی عبادت میں جو ہے ملوث تھے اور مبتلا تھے، تو یہ ضروری تھا کہ وہ توحید پر قائم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ زندگی تھی مکی، تو اس زندگی میں انہوں نے جو ہے جو 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں گزری، اس میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو جس چیز کی طرف دعوت دیا، جو فوکس ان کا تھا یا جس چیز پر انہوں نے جو ہے ترکیز کی، جس چیز پر انہوں نے ایمفسائز کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ توحید کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو اللہ کا سچا بندہ بنا دیا جائے، انہیں شرک و خرافات اور یعنی بت پرستی سے جو ہے انہیں پاک و صاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی میں کیا ہوا؟ وہاں پر بھی توحید کی دعوت تھی، ایسا نہیں کہ جو ہے توحید جو ہے قائم کر دیا گیا تو پھر اسے پڑھانا لکھانا یا لوگوں کو سمجھانا جو ہے اسے معطل کر دیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ توحید تو جو ہے
آپ کو پیدا ہونے سے مرنے تک جو ہے توحید کو قائم رکھنا ہے، سکھلانا ہے، جو پڑھ لیا آپ نے اسے دوبارہ پڑھنا ہے تاکہ جو ہے آپ کو اس چیز کو جو ہے اپنے ذہن میں زندہ رکھنا۔ لیکن اس کے علاوہ جو مدنی زندگی کی جو آیتیں اللہ نے نازل کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ آپ نظر ڈال لیں تو وہاں پر تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں، چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے احکام آئے ہیں، معاملات جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، اور اسی طریقے سے جو دیگر لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، تجارت کے جو امور ہوتے ہیں، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے مدنی زندگی میں زیادہ جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ کیا اس کا مقصد ہے کہ لوگوں میں پہلے ایک بنیاد بن جائے، لوگ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب لوگ جان جائیں گے کہ دین اسلام ہی صحیح دین ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اس کی ہی ہمیں واحد عبادت کرنی ہے، اس کے ہر احکام کو جو ہے ہمیں بجا لانا ہے اور اس کے منہیات سے جو ہے یا منع کردہ چیزوں سے ہمیں باز آ جانا ہے، جب یہ قاعدہ انسان میں مضبوط ہو جائے گا تو آپ اس سے کچھ بھی مانگ لیں، اللہ رب العزت کے حکم یعنی بیان کر دیں اور وہ قبول کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جاتا ہے، وہ آمنا صدقنا جو ہے کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر توحید جو ہے مضبوط کرنا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ آگے کے جو مسائل ہے اسے قبول کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اسے لوگوں کو جو ہے مزید احکام اور مزید جو ہے تفاصیل جو ہے بیان کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھیجی، کتاب جو ہے ان پر بھی نازل کیا، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، کیا اس کے بعد کہ جو ہے ان سے پہلے جو قرون تھے، ان سے پہلے جو قومیں موجود تھی، ان سب کو جب اللہ نے ہلاک کر دیا اور ان کا راستہ جب اللہ نے صاف کر دیا کہ دین قائم کر سکتے ہیں، تو تب جا کر کے اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ نے نبی کریم موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے کتاب نازل کی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دی گئی تب یعنی تبھی کتاب دی گئی جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے یعنی کہ جو ہے ظلم و ستم سے جو ہے نجات دلا دیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے کا تیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تیار نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بڑی پریشانیوں سے گزر رہی تھی، ان کے ایمان کا جو لیول تھا بہت جو ہے مذبذب تھا، اس حد تک کہ جو ہے فرعون سے وہ بہت ڈرا کرتے تھے۔ صرف موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے جو ہے وہ ایک اپنی ایمان کی تازگی لیتے، ورنہ ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوا تھا۔ اس حد تک کہ جو ہے جب وہ سمندر کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے، پیچھے سے فرعون آ رہا تھا انہیں مارنے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے پاس کھڑے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو ابھی ہمارا جو ہے کام ابھی تمام ہو چکا ہے، ہمیں جو ہے فرعون ابھی ہلاک کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب نہیں یہ میرا رب میرا ساتھ یہاں پر بھی دینے والا ہے، مجھے پورا یقین ہے میرے رب پہ کہ اس سمندر کے سامنے بھی جو ہے اللہ مجھے نجات کا راستہ جو ہے مجھے دینے والا ہے، نجات کا راستہ میرے لیے کھولنے والا ہے۔ وہ کہنا تھا کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالا، سمندر میں دو چٹانوں کی طرح جو ہے پانی دونوں ارد گرد جو ہے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے جو ہے سمندر جو ہے پار کر لیا بڑی حفاظت اور بڑے امن و امان سے، اور ان کے پیچھے پیچھے دیکھ کر کے فرعون بھی آنے لگا انہیں مارنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر پار کر دیتی ہے اور نجات حاصل کر لیتی ہے، اور اللہ رب العزت فرعون کو جو ہے ڈبا دیتا ہے، اللہ رب العزت فرعون کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے، اسے فرعون کو اور اس کی قوم کو۔ یہ ایمانی تازگی آنا اور یہ ایمانی لیول اور یہ ایمانی جو ہے مرتبہ آنا جو ہے انسان میں بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا توحید کو جو ہے زندہ رکھنا ضروری ہے، تب جا کر کے انسان اپنے باقی دینی امور میں ثابت ہو سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابن تیمیہ جو ہے رحمہ اللہ، ان کا یہاں قول منقول کیا گیا ہے، عند هذه الآیہ، فرمایا کہ اس آیت پہ وہ تعلیق چڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ احکام جو نازل ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان الاحکام تنزل بعدما تتقرر الشرائع، کہ فرمایا کہ احکام اللہ کے تب نازل ہوتے ہیں جب شریعت جو ہے مستقر ہو جائے اور لوگوں کے دل میں اس کا اقرار آ جائے، لوگ اپنے دل میں جو ہے اس دین کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے جو ہے تیار ہو جائیں۔ فرمایا لما اہلک اللہ فرعون وقومہ، کہ جب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک و برباد کر دیا، واستقرت دعوت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مستقر ہو گئی، سٹیبل ہو گئی، اور جو ہے اپنے ایک مقام پر پہنچ گئی کہ جو ہے
اس میں کوئی ذبذبہ نہیں، اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں، کوئی دشمن ان کے آگے کھڑا نہیں، کوئی رکاوٹیں کوئی پریشانی ان کے سامنے نہیں، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پہ احکام نازل فرمائے تاکہ جو ہے اس شریعت پہ عمل کیا جا سکے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ انزل اللہ علیہ الکتاب الذی هو التورات، اللہ تعالیٰ نے تورات کی اس کتاب کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کے مستقر ہو جانے پر، انسان کے دل میں توحید کے اصول ثابت ہونے کے بعد اسے باقی چیزوں کی طرف لوگوں کو جو ہے دعوت دینا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہمارے تیسرے اور آخری اصول کی طرف، یا تیسرے اور آخری پرنسپل کی طرف، کہ دین کی مکمل طور پر تعظیم کرنا ضروری ہے۔ دین میں کچھ بڑا ہے تو کچھ چھوٹا ہے، لیکن سب کا سب عظیم ہے۔ یہ دین کا ہر حصہ عظیم ہے، اس میں کوئی یعنی آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو اس کا یہ معنی و مفہوم نہیں کہ دوسری چیزیں اہم نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ قاعدہ کیوں ضروری ہے میں آگے چل کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ فرمایا انہم یعظمون جمیع امور الدین، کہ ہمارے یعنی سلف جو ہیں وہ دین کے سارے امور کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اہمیت دینا اور اس کو فوقیت دینا، اور اسے کم یا جو ہے یعنی اس کی اہمیت کو جو ہے کبھی گھٹانا مت۔ ہر چیز اس دین میں اہم ہے، چھوٹی سے چھوٹی جو بات ہے اسے وہ بڑی اہمیت سے لیا کرتے، چھوٹی سی چھوٹی سنت کیوں نہ ہو اسے وہ بڑے جو ہے اہمیت سے لیا کرتے تھے۔ فرمایا فَيَدْعُونَ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر الاستطاعہ، کہ ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اسے وہ سکھلایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو کیا بتلانا ضروری ہے، یہ چھوٹی چیزوں کو جو ہے تجاوز کر دیا جائے، ہمیں بس جو ہے دین کے بنیادی امور پہ رہنا ہے اور باقی چیزوں کو جو ہے ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ توحید، جب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ توحید سب سے پہلے آنی چاہیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید کو اہمیت دینی چاہیے، تو اس کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ توحید کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ کچھ لوگ آج افسوس کے ساتھ یہ پائے جاتے ہیں، اور میں یہ آپ اپنا یعنی اس بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ لوگ افسوس آج پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم موحد ہو گئے تو ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہیں، ہمارے معاملات سارے کے سارے آسان ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں آپ لوگوں کے درمیان دیکھ سکتے ہیں۔ بھئی ہم شرک سے تو محفوظ ہو گئے، اللہ نے ہمیں موحد بنا دیا، تو وہ معاملات میں جو چاہے کرے، عبادت میں جو چاہے کوتاہی کرے، لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ پیش آنا چاہے وہ پیش آئے، جس قسم کے جو ہے اس کے اخلاق ہے اس طریقے سے وہ آتا ہے۔ ایک بات اس کے یہ دل میں ہوتی ہے کہ میں موحد ہوں، میرے لیے ہر چیزیں ساری چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، لوگ کہتے تو نہیں اپنے زبان سے، لیکن ان کے کردار میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ توحید سب سے زیادہ اہم ہے، اور نجات کے لیے جو ہے توحید سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم یہ نہیں کہ جو ہے باقی چیزیں اہم نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرنے والا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کوئی چیزیں ہوں اسے اللہ اگر چاہتا ہے تو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو اس چیز کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو کبھی آپ یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم شرک سے بچ گئے تو یقینی طور پہ جو ہے اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ شرک سے بچنا تو اہم ہے، شرک سے بچنا آپ کو اس بات کی گارنٹی دے گا کہ جو ہے آپ جنت میں جاؤ گے، لیکن یہاں پر اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤ گے، یا آپ نے جو گناہیں کیے ہیں اپنی زندگی میں ان گناہوں کا مکمل حساب دے کر اللہ آپ کو جنت میں ڈالے۔ تو ہمیشہ انسان کو اس بات کی بھی اہمیت دینی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات جو دین میں بتلائی گئی ہے اس کو بھی اہمیت دینا، اس سارے کے سارے دین کا مکمل طور پر تعظیم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ سورہ حج کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یقیناً جو اللہ رب العزت کے اس دین کے جو شعائر ہیں، جو وہ علامتیں ہیں، یا جو عبادات ہیں جسے اللہ نے فرض کیا ہے، یا جو امور ہے جسے اس دین میں بیان کیے گئے ہیں، اس کی تعظیم جو کرتا ہے، یعظم کا لفظ استعمال آیا ہے، تعظیم یعنی اسے اہمیت دینا، اسے بڑی اہمیت دینا، چھوٹی سے چھوٹی سنت کیوں نہ ہو اسے بڑے اہمیت سے سننا، اس پر کوشش کرنا کہ اس جو ہے سنت پر آپ اپنی زندگی میں کم سے کم جو ہے آپ کچھ مرتبہ جو ہے اس سنت پر آپ عمل کریں۔ اگر آپ مداومت نہ بھی کر پا رہے ہوں تو آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس سنت پہ جو ہے عمل کرنے کی آپ کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کی تعظیم کرتا ہے اور اللہ کے دین کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے دین کے یہ جو امور ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے دین سے جڑے ہوں، یہ عبادات ہے اور ساری کی ساری جو تعلیمات جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، اس کی جو تعظیم کرتا ہے، اسے جو ہے اپنی زندگی میں بہت اہمیت سے لیتا ہے، وہ اس کے دل کے توحید یا تقوی کی جو ہے نشانی ہے، دلوں کے تقوی کی یہ بات ہے۔
کہ انسان کے دل میں تقوی ہے. دین کی کبھی بات آ جائے تو آپ اپنے کان کو کھڑا کر لیں, سن لیں کہ کیا جو ہے کہا گیا ہے, قال اللہ یا قال الرسول ہے. تو آپ کو ہر دین کے جو ہے حصے کی برابر جو ہے اہمیت اپنے دل میں رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان لاؤ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ رب العزت کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بس آدھا مجھے داخل ہونا ہے, یا مجھے بس ان چیزوں میں داخل ہونا ہے جو میرے مزاج کے مطابق, یا جو میرے زندگی کے لائف سٹائل سے ملتی جھلتی ہو, یا جو مجھے مشقتوں میں نہ ڈالتی ہو, یا جو آج کے زمانے میں, جو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو چیزیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے اتنا ہی میں دین کو لوں گا. یہ دین آپ کے مزاج کے طور پہ چلنے کے لیے نہیں آیا. یہ دین جو ہے آپ کی خواہشات کے مطابق جو ہے اسے توڑ مڑوڑ کر جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے دین نہیں آیا. یہ دین آیا ہے تاکہ آپ اس میں مکمل داخل ہو جائیں. اللہ فرما رہا ہے یہاں پر ادخلوا فی السلم کافہ, کہ مکمل طور پہ اس دین کے لیے مستسلم ہو جاؤ. سبمیشن کا جو لفظ ہے, استسلام کا جو لفظ ہے, کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچھا دو. یہ نہ کہو کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے. یعنی معذرت کے ساتھ دین کوئی آپ کے لیے جو ہے اوپن بفے نہیں کہ یہ ڈش آپ کو پسند آ گئی تو آپ نے اسے لے لیا, اور فلانا ڈش آپ کو نہیں پسند آتا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. یہ غلط بات, اختیارات نہیں ہے. دین مکمل طور پہ عمل کرنے کے لیے آیا. ہاں کچھ سنتیں ہیں اور کچھ واجبات ہیں, کچھ فرائض ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن قبول کرنے کے ناحیت سے آپ کو ہر چیز قبول کرنا ہے. ہاں آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا آپ کے اور آپ کے تقوی کی بات, لیکن سارا کا سارا دین آپ کو قبول کرنا ہے. اگر آپ کسی غربی فکر سے متاثر ہو کر یا لبرل فکر سے متاثر ہو کر دین کے چند چیزوں سے جو ہے آپ ناراض ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے جو ہے اس کو جو ہے رد کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے عقل کو جو ہے سدھارنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی فکر سدھارنے کی ضرورت ہے, جب تک کہ آپ اس دین کے مطابق اپنے عقل کو نہ کر لیں. اسی طرح سے جو ہے لوگوں کے جو ہے طرح طرح کے آج ذہنیتیں, یعنی ایسے ایسے افکار پھیلا دیے گئے ہیں. سیکولرزم ہے, عورتوں کے درمیان فیمنزم پھیلائی گئی ہے. اسی طریقے سے جو ہے لبرل مائنڈیڈ آج لوگ ہیں, کہتے ہیں آئی ایم اے مسلم لبرل پرسن, کہ میں ایک مسلمان بھی ہوں اور ایک لبرل انسان ہوں. بھائی اسلام اور یعنی دو الگ الگ دشائیں ہیں. یا تو آپ یمین رائٹ جا سکتے ہیں یا تو لیفٹ جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ میں رائٹ اور لیفٹ ایک وقت جا رہا ہوں, یہ بے وقوفی ہے. ویسے ہی لبرلزم ہے کہ آپ ایک لبرل مسلم کبھی نہیں ہو سکتے. اسلام کا معنی ہے کہ آپ مکمل طور پہ اس کے لیے مستسلم ہو جائیں. اور لبرلزم یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے جو دینی یعنی قیم ہے, دینی ویلیوز ہے, دینی جو تربیتیں ہیں, یعنی جو اصول اور بنیاد دین میں سکھلائے جاتے ہیں, اس سے آپ مجرد ہو کے آپ اپنی خواہش پرستی کریں, آپ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑیں. یہ ہے حقیقی معنی لبرل ہونے کا. تو اسلام اور لبرلزم ایک ساتھ نہیں آ سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب دین اسلام قبول کرتے ہیں تو سلف کا یہ طریقہ ہے کہ دین کو مکمل طور پر مستسلم اس کے لیے ہو جانا, اور اس میں کوئی ایک چیز جو ہے قبول نہ کرنا, کوئی ایک چیز لے کر کے دوسری چیز چھوڑ دینا, یہ ان کا طریقہ نہیں ہے. فرمایا اس آیت میں اللہ رب العزت نے ادخلوا فی السلم کافہ, کہ مکمل طور پر اس دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے, اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ شیطان کے راستے پہ تم نہ چلو, شیطان کے قدموں کی تابعداری تم نہ کرو, شیطان کے نقش قدم پر تم نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, کہ یقینی طور پر شیطان چاہے گا کہ آپ کو جو ہے صحیح راستے سے ہٹا کر کے اپنے راستے پہ لے جائے گا. اور شیطان آپ کا عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے, کھلا چھپا ہوا دشمن نہیں. وہ اعلان کر کے آپ پہ اٹیک کر رہا ہے کہ آپ کو دین اسلام سے ہٹانا ہے. تو یہاں پر ایک اہم نقطہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں اور بہنوں, وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو مکمل طور پہ آپ نہیں لیں گے تو شیطان کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے جو ہے آپ سے جو ہے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر آخر یہ چھوٹی چیزیں ایک دن جا کر کے بڑی بڑی چیزیں آپ سے ضائع ہونے لگتی ہیں دین کے, اور پھر مکمل طور پر دین ضائع ہو جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک موتی کا اگر نیکلس ہو, اگر آپ اس ڈوری کو یا اس ڈور کو کاٹ دیں گے تو ایک ایک کر کے جو ہے ساری کی ساری موتیاں گر جائیں گی. تو دین اسلام کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ ضائع کرو گے دین کی عبادتوں کو, یہ کہہ کر کے یہ ضروری نہیں, یہ کہہ کر کے یہ جو ہے چھوٹی ہے, یہ کہہ کر کے یہ آج کے زمانے کے لیے جو ہے انفٹ ہے, یہ جو ہے آج کے زمانے پہ اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا, یہ چیز آپ کو بڑی چیزوں تک لے جائے گی, اور شیطان یہ اس بات میں کامیاب ہو جائے گا کہ بڑی بڑی چیزوں میں بھی جو ہے آپ کا عقل یہی باتیں کہنے لگے گا. اب یہاں شیخ صالح الفوزان کی ایک اہم بات ہے, فرمایا, اور اسے غور سے آپ سنیں اور اسی سے ہم اپنی بات ختم کریں گے. فرمایا هذه قاعدة تبين أنه ليس معنى قولنا أنه يبدأ بالتوحيد ويركز على التوحيد, ليس معناه أنه يتساهل في الأمور الأخرى.
فرمایا کہ اس کا یہ قطعاً معنی نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں توحید کو اہمیت دو، توحید سیکھو اور سکھلاؤ، اس کا یہ قطعاً معنی نہیں کہ باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، باقی چیز بھی اہم ہے۔ میں نے جیسے ابتدا میں کہا تھا کچھ چیزیں بہت ہی زیادہ جو ہے اہم ہیں اور باقی چیزیں جو ہے مہم ہیں۔ دین میں ساری کی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کچھ کم امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ سارا کا سارا دین امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے اور اسے اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ لیس معناه انه يتساهل في الامور الاخرى من بقيه الواجبات وترك المحرمات، لیس معناه ان هذه المعاصي امر سهل، یہ نہ سمجھے کہ باقی گناہوں میں جو ہے اگر آپ توحید پہ مضبوط ہوتے ہیں تو آپ جو چاہے اپنی گناہیں کریں، جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے، ہاں بس توحید کی حفاظت کر لیں آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ دو وجوہات ہیں اس کے۔ پہلا وجہ کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہمیں دین نہیں سکھلایا۔ اگر یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے کہ بس میری توحید کا اقرار کر لو اور جیسے تمہیں جینا ہو اپنی زندگی جی لو۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ اس دین پہ اقرار کرنا، توحید پہ اقرار کرنا اور اس دین پہ اقرار کرنے کی دلیل سچے مسلمان بن کر کے جو ہے اس چیز کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دین جو ہے قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، صرف قول نہیں کہ بھئی آپ زبان سے کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عمل کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا کہ جو ہے باقی گناہوں کی بھی جو ہے ویسی سنگین، یعنی وہ بھی اتنے سنگین ہیں، وہ بھی اتنے جو ہے یعنی کہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک باعث بن سکتی، جس طریقے سے جو ہے شرک میں جو ہے انسان پڑے، لیکن شرک کی جو ہے شرک زیادہ خطرناک ہے اس وجہ سے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا کل المخالفات امرها خطیر، ہر قسم کی نافرمانی بہت ہی بہت خطرناک ہے۔ وَإِن كَانَتْ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرَةٌ أَوْ سَهْلَةٌ، چاہے اسے لوگ چھوٹا نہ سمجھ لیں، چاہے اسے جو ہے بڑی ایک آسان گناہ نہ سمجھ لیں، یہ بہت معمولی سی بات ہے، اتنا تو جو ہے مسئلہ نہیں ہے کرنے میں، یہ غلط بات ہے۔ ہر چیز بڑی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ آپ کا گناہ کتنا چھوٹا ہے میرے بھائی، یہ دیکھو کہ آپ جس کے حق میں گناہ کر رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہے۔ اگر آپ دیکھو کہ اس گناہ کو چھوٹا ہو، یہ نہ بھولے کہ جس کی نافرمانی کر رہے ہو آپ، وہ بہت ہی بہت عظیم رب ہے۔ اس بات کو آپ یاد کر لو، گناہوں سے بچنے میں جو ہے انسان کو آسانی حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا فَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلُنَا يُبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُ أَنَّهُ يُتَسَاهَلُ فِي الْأُمُورِ الْأُخْرَى وَلَكِنْ نَقُولُ يُبْدَأُ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُ مِنْ أَجْلِ إِقَامَةِ الْأَسَاسِ أَوَّلًا الَّذِي تَبْنِي عَلَيْهِ بَقِيَّةُ أُمُورِ الدِّينِ۔ فرمایا کہ ہم جب توحید کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کا یہ معنی مفہوم ہے کہ توحید ایک بار قائم ہو جائے تو باقی چیزوں کو بھی جو ہے اہمیت سے لیا جائے گا، اور اس کا یہ قطعاً معنی نہیں کہ توحید کو اگر آپ یعنی توحید کی بنیاد کو صحیح بنانے کا یہ معنی و مفہوم یہ نہیں کہ باقی چیزوں کو جو ہے آپ جو ہے ہلکے میں لے سکتے ہیں یا اس کو جو ہے آپ اہمیت نہ دیں، ایسا بالکل بھی معنی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی معنی و مفہوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال جو کہ شیخ عبداللہ العبیلان نے پوچھا ہے شیخ صالح الفوزان سے، مختصر طور پر میں آپ کو اس کا معنی و مفہوم بتا دوں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دین میں کچھ جزئیات ہے، یعنی یہ قشور کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ قشور کسے کہتے ہیں؟ ایک پھل ہوتا ہے اور پھل کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ چھلکا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دین کی بھی ایک ایسی مثال لی کہ ایک پھل ہے جو عقیدہ وغیرہ اور جو بنیادی امور ہے، اور اس کے اوپر کچھ چھلکا ہے جو باقی امور ہے، اخلاقیات ہے اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو یہ چھلکا ہے، اور اصل پھل جو ہے وہ توحید اور نماز اور جو بنیادی عبادات ہیں۔ تو ایسی انہوں نے مثال دی۔ تو ان کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں الذي يسمي هذه الأوامر والنواهي جزئيات أو يسميها قشورا، الذي يسميها قشورا أشد، لا شك أن الذي يسميها جزئيات يقلل من شأنها، ولكن الذي يسميها قشورا أشد ويخشى عليه من الردة۔ بہت بڑی بات انہوں نے یہاں فرمایا کہ دین میں کوئی چیز ایسا نہیں کہ یہ ایک پھل ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کی چیزیں جو ہے اس سے آپ چھلکا کہہ کے جو ہے ہٹا دیں، یعنی جیسا پھل ہوتا ہے، انسان موز کھاتا ہے تو اس کی چھلکے کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے، تو ایسی انہوں نے مثال دی چھوٹے چھوٹے امور کی، اس کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، اسے بڑا ہلکا یا چھوٹا بتلانے کے لیے۔ لیکن سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، اسے اپنے سر آنکھوں پہ وہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ سلف کے طریقے کو اپنائیں۔ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عادت آپ میں آ جائے کہ چھوٹے امور کو آپ ایک ایک کر کے چھوڑنے لگے، ایک دن وہ دن بعید نہیں کہ آپ دین کے بنیادی امور کو بھی چھوڑ بیٹھے ہوں گے، آپ دین کے بنیادی امور کو بھی جو ہے ہلکا سمجھنے لگو گے۔ شیطان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو ہے لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ تدریجی طور پر جو ہے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزوں تک لے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سلف کے اس طریقے کو جو ہے اس پر عمل کرے، اور جو یہ کہتا ہے کہ دین کے اساس کو تھام لیں، اوپر کی چیزوں کو جو ہے جس طریقے سے ہم چھلکے کو پھینک دیتے ہیں ویسے ہی جو ہے قشور سمجھ کے جو ہے آپ نکال دیں، ایسا انسان بعید نہیں کہ جو ہے انسان مرتد ہو جائے، کیونکہ یہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔
دین کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ ہلکا سمجھ رہا ہے. یہ کہنا کہ جو ہے یہ پھل ہے تو یہ چھلکا, ایسی باتیں کرنا یہ سلف کے طریقے میں سے نہیں. یہ جو ہے متاخرین کے چند یہ جو ہے الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں. اس چیز سے جو ہے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے, اس چیز سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا آج کا درس تھا. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت پر قائم رہیں, اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم شرک میں, بدعات میں, خرافات میں پڑیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا ہنر دیں کہ ہم توحید کو اور سنت کو جو ہے اپنے اولویات میں سے شمار کریں. ہماری جو نصب العین ہے زندگی کا, اسے ہم جو ہے اپنی پرائرٹیز میں سے ہم بنائیں. اور اسی طریقے سے شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور خود بچنا اور دوسروں کو شرک سے بچانے کا جو ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ کام آسان اور جو ہے مہیا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی نبینا محمد. اب آ کر کے انشاءاللہ ہم سوالات لیں گے. جزاکم اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ آپ کا اس طویل ٹاپک کو سمجھانے کے لیے. ایک سوال جو بار بار ہمارے فیمیل ممبران ہیں پوچھ رہے ہیں, وہ ہے کانسیپٹ آف فیمنزم. آج ویسٹ جس طرح فیمنزم کو عام کر رہا ہے اور عموماً مردوں کی ظلمات دکھا رہا ہے میڈیا میں, اور اسلام اس کا کیسا جواب دیتا ہے, سلف کی طرف سے اس کا کیا جواب ہے؟ جی دیکھیں, یہ طویل مبحث ہے جو الگ الگ آج کے دور میں جو غربی افکار اسے کہتے ہیں, غربی فکر ہے. یہ جو جتنے سارے ازمس ہیں یہ سارے کے سارے غربی افکار ہیں. اور یہ جو مسلمانوں کے درمیان جو اس کا وائرس ڈال دیا گیا ہے, یہ افسوس کے ساتھ جو ایجوکیشنل سسٹم آج ہمارے پاس موجود پایا جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈوز میں جو ہے ہمارے نوجوانوں میں, ہماری نئی نسلوں میں جو ہے انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو انہوں نے عورتوں کو جو ہے استہداف کیا اور ان کے درمیان اس قسم کی غلط افکار کو جو ہے پھیلانے کے لیے انہوں نے جو ان کے ذہنوں میں ڈالا. اسی طریقے سے نوجوانوں میں کچھ چیزیں ڈال دی, اور حریت کے نام پہ, فریڈم کے نام پہ جو ہے لبرلزم اور باقی جو ہے اس قسم کے یعنی افکار کو وہ پھیلاتے ہیں. تو یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو ان قسم سے افکار, ان قسم کے جو ہے غلط نظریات سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو ہے بڑے بڑے خطرناک انداز سے جو ہے آج پھیلائی جا رہی ہے. آپ اگر ٹی وی کھول لیں تو اس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی, آپ اگر نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسی بھی بیماریاں ڈالی جا رہی ہیں جو کردار اور انسان کے جو ہے سلیم فطرت سے جو ہے ہٹی ہوئی ہیں, جیسے کہ جو ہے ہم جس پرستی ہے, ہومو سیکشوالٹی ہے, LGBTQ کے جو آج کل نعرے لگ رہے ہیں, جو حتیٰ کہ اس یعنی زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں میں اس کا تعلق ہی نہیں, ان چیزوں میں بھی جو اسے لا کر کے آپ کے اسکولوں میں لایا جا رہا ہے. کھیل کود میں جو ہے فٹ بال کا گیم چل رہا ہے تو اس میں بھی جو ہے مدعا بنایا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے ایک بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے, اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں سے جو ہے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2, ان ساری بیماریوں سے کیسا بچا جائے اس کی جو ہے تفصیلی طور پہ جو ہے انشاءاللہ دروس اور محاضرات یا لیکچرز یا کتابیں اور الگ الگ ریفرنسز موجود ہیں, جس میں انسان کو اگر اس قسم کے شبہات اگر اس کے ذہن میں اٹھتے بھی ہوں تو ان کے جوابات جو ہے دستیاب ہیں. علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ایسے قسم کے شبہات کو جو ہے یوں ہی استسلام کرنا, اپنے دلوں میں بٹھانا, یہ بہت غلط بات ہے. اور ایسی چیزیں جو ہے اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے نہیں لوگے تو بھٹکنے میں جو ہے زیادہ دیر نہیں لگتی. شیطان چاہتا ہے کہ آپ ان باتوں کو لے کر کے گمراہ ہو جائیں. تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے کبھی بھی اس قسم کا شبہ آئے تو بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جائیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ ان لوگوں سے پوچھو جس کے پاس اس چیز کا علم ہو, اور اہل ذکر کے پاس آپ رجوع کریں اور ایسے شبہات سے جو ہے ان شبہات کا ازالہ کرنے کی آپ کوشش کریں. ایک پرائیویٹ میں یہاں پر سوال آیا ہے, فرمایا ہے کہ جو ہے کیا ہر گناہ دین میں بڑا ہے؟ دیکھیں, دین میں کبائر اور صغائر کا تو وجود ہے, بڑے گناہوں کا بھی ذکر ہے, چھوٹے گناہوں کا بھی ذکر ہے. وہ اس حساب سے جو ہے اس کی کلاسیفیکیشن یا تصنیف کی گئی ہے کہ ان گناہوں پہ اللہ نے سزا کیسی رکھی ہے. کچھ گناہوں کا اللہ نے جو ہے کی سزا جو ہے بڑی رکھی ہے, اور کچھ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سزا رکھی ہے. لیکن سزا ہے, اور دونوں بھی گناہ ہے, دونوں بھی جو ہے جرم ہے. یہ نہ سمجھے کہ جو ہے چھوٹے صغائر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ایسی بات نہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ جو ہے یہ بڑے قسم کا زہر ہے اور یہ چھوٹے قسم کا زہر ہے, اس میں آپ جو ہے بڑے زہر میں آپ 2 منٹ میں مر جاؤ گے اور چھوٹے زہر میں آپ 2 سال میں مرو گے, آپ دونوں بھی نہیں لوگے. آپ لوگے کہ عقل سلیم کہے گا کہ بھئی دونوں بھی زہر ہے, میں اس سے بچ جاؤں. تو یہ کیوں کہتا ہے کہ بھئی انسان یہ چھوٹا گناہ ہے تو میں کر لوں اور یہ بڑا ہے تو میں جو ہے اسے چھوڑ دوں؟ ہاں, سارے گناہوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جی, اور کوئی مزید سوال ہو؟ یہ شیخ, ایک سوال جو اکثر آتا ہے کہ جو رشتہ دار بدعت اور شرک میں ہیں ان کو کس طرح سے بلایا جائے, اور اگر وہی لوگ ہمارے بھائی بندو اگر شرک اور بدعت میں جڑے ہیں
تو انہیں پیسے صدقہ یا اور مدد ان کے ساتھ کی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں یا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ یعنی سوال یہ ہے آپ کا کہ جو بدعت اور شرک میں مبتلا ہو کیا انہیں صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے؟ جی، اس سوال کا دوسرا پہلو ہے. پہلا پہلو کہ جو رشتے دار جی شرک اور بدعت میں انوالوڈ ہیں ان جی کو کس طرح رائے حق پہ لایا جائے، اور جی دوسرا ہے کہ پھر کیا بدعت کرنے والے انسان کو جی صدقہ دیا جی سکتا ہے، شرک یا بدعت کرنے جی والے انسان کو؟ جی سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو میں پہلے لے لوں کہ جو لوگ شرک و بدعت کرتے ہیں ان کو آپ اپنے صدقہ و خیرات نہ دے تو بہتر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا یاکل طعامک الا تقی، کہ آپ کا کھانا وہ آپ کے دسترخوان پہ وہ کوئی نہ کھائے سوائے وہ انسان کے جو تقوی اختیار کرتا ہو۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ آپ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس انسان کو پہنچائیں جو توحید پر قائم۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اب اس اصول میں کچھ ایکسیپشن یا استثناءات موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار ہے جو شرک و بدعات میں تو ہے لیکن آپ اسے صدقہ و خیرات یا وہ محتاج ہو اس کی مدد کرنے سے قرآن و سنت کے وہ قریب آ سکتا ہے، تو یہ اسے آپ اس باب میں لے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ جو ہے یعنی غیر مسلمانوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ دینے کی اجازت دی ہے۔ تالیف قلب کا جو باب ہے والمؤلفۃ قلوبہم، قرآن میں فرمایا کہ جن لوگوں کا دل یعنی اسلام کے قریب آپ کرنا چاہتے ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ایسوں پر آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایسے رشتہ دار جو سنت کے قریب آئے، شرک کو چھوڑنے کی جو ہے گنجائش بن سکے، اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے اگر آپ اپنے زکوٰۃ و صدقات میں سے انہیں حصہ دے رہے ہیں جن پر آپ کا نفقہ واجب نہ ہو، ایسے جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ اپنا صدقہ اور خیرات اس حال میں دے سکتے ہیں، باقی آپ نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ کسی موحد کسی توحید والے انسان کی مدد کرنا زیادہ اجر کا جو ہے انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا، کیونکہ اس کی دعا قبول بھی ہوگی۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے تو مشرک کی دعا قبول نہیں ہوگی، موحد کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ باقی ایسا ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی شرک و بدعات میں مبتلا ہے اور شرک و بدعات میں پڑے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ مکمل طور پہ تعلق بھی نہ چھوڑیں، اپنا ایک تعلق قائم رکھیں، ایک اچھی مثال بننے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ایک زمانہ تھا آج سے 10 15 20 سال پہلے، جو اہل توحید تھے وہ بڑے بڑے مصیبتوں سے گزرتے تھے، کوئی انہیں سمجھنے کی جو ہے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوا کرتا تھا، لیکن الحمدللہ آج جو نئی نئی نسلیں آ رہی ہیں ان کے اندر قرآن و سنت کی سمجھ جو ہے زیادہ ان میں آ گئی ہے۔ شرک کی جو ہے جو غلط یعنی شرک و بدعات کی جو غلطیاں ہیں یہ وہ چیز کو وہ سمجھنے لگے ہیں، تو الحمدللہ ایک اچھی مثال مجمل طور پر ہماری سوسائٹی میں قائم ہو رہی ہے۔ آپ بھی ایک اچھا نمونہ بنے، آپ بھی ایک اچھے انسان بنے، اور اچھے انسان بننے کے بعد جو ہے آپ ان کے لیے ایک مثال بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ان کی مغفرت کا جو ہے آپ سبب بن سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ ہاں، اگر ایسا کوئی رشتہ دار ہو جس کے ساتھ تعلق رکھنے سے آپ خود اپنے دین کو خطرے میں سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کے دین پہ خطرہ بنے، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، الگ الگ قسم کے گمراہ سوالات لا کر کے جو ہے آپ کو شبہات آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے سے آپ دوری اختیار کر لیں، کیونکہ آپ اپنا دین بچانا دوسروں کو دعوت دینے سے زیادہ اہم ہے۔